बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डायलॉग, मैं हूं रब नवाज बाजवा। नाजरीन, यकसा नसाब तालीम इस हुकूमत का इंतखाबी वादा भी था और पिछले 72 सालों से हमारे मुल्क की एक अशद ज़रूरत भी। डायलॉग की टीम ने ये फैसला किया है कि हम यकसा नसाब तालीम को बतौर मुहिम इस पे काम करेंगे और इसी सिलसिले में आज हमने दावत दी है स्टूडियो में मशहूर जर्नलिस्ट साजिद उमर गिल साहब हमारे साथ हैं। गिल साहब, डायलॉग में खुश आमदीद। गिल साहब, इतना पुराना हमारा इशू है यकसा नसाब तालीम और मेरी जो इस पे गुजारिश है वो ये है कि जो गरीब का बच्चा है, पुअर ऑफ द पुअरेस्ट का जो बच्चा किसी दूर देहात में कोने में पसमानदा तरीन जगह पे रह रहा है, और दूसरा आपका एलीट क्लास का बच्चा जो किसी टॉप के शहर के सेक्टर में बेहतरीन सहूलतों के साथ रह रहा है, आप कुछ ना करें, एटलीस्ट उसको दोनों को यकसा नसाब तालीम दे दें और फिर मुकाबला आप देखें कि वो गरीब का बच्चा इसको किस तरह से वो अपनी पोजीशन सीधी करता है। लेकिन जब आप दोनों को एक तरह का नक्शा ही नहीं देते, जब रोड मैप ही आपने डिफरेंट दिए हों, नसाब तालीम ही डिफरेंट दिए हों, तो फिर उसका compete कैसे करना? फिर तो प्रैक्टिकल बात ही नहीं है, फिर तो दोनों का कंपटीशन हो ही नहीं सकता। तो यकसा नसाब तालीम पे आपकी क्या राय है? शुक्रिया रब नवाज, आपने आज एक बहुत अहम इशू पर गुफ्तगू आगाज़ की है। देखिए, गुज़श्ता 72 बरसों में जो कौमी सतह पर हमारे जो नुकसानात जिन्हें हम कह सकते हैं, जिन मैदानात में हम पीछे रह गए, उनमें एक तालीम भी है और उसकी एक वजह जो है वो यकसा नसाब तालीम का फुकदान भी मेरे तई है। बहुत से लोग मुमकिन इसे एग्री ना करें, मैं आपके इस नुक्ते से बहरहाल एग्री करता हूँ कि अगर हमारा यकसा नसाब तालीम होता तो हमारे यहाँ जहालत की शरह कम होती और तालीम की शरह बुलंद होती, तमाम को यकसा मैदान मैसर होता, एक ही तरह के चैलेंज का सामना होता। चुनांचे कंपटीशन के अंदर वो जो असल रूह है वो सबको मैसर होती। फिर जो आपकी बेहतरीन करीम है वो मुकाबले के बाद वो सामने आती, वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती, नतीजतन आपकी जो सोसाइटी है वो ज़्यादा फ्लरिश्ड होती, ज़्यादा महज़ब होती, ज़्यादा तालीम याफ्ता होती। सोसाइटी में जो मुख्तलिफ तबके हैं, कहीं कोई एलीट क्लास है, कहीं कोई मिडिल क्लास है, कहीं कोई पुअर क्लास है, यकसा नसाब तालीम अगर हो तो इन तबकात को किस तरह से उसकी रोकथाम हो सकती है या सोसाइटी में हम आहंगी आ सकती है? देखिए ना, ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता है, समाजी तबकाती तकसीम जो है हमारे यहाँ। आप देखिए कि हम बहुत से ऐसे हमने माजी में काम किए हैं जिसकी बिना पर ये जो तबकाती तकसीम है इसको तहर्रुक मिला है, जो पोलराइजेशन बड़ी है इस महाज पर। उसकी एक वजह आप सही पिन पॉइंट कर रहे हैं कि अगर यकसानियत नहीं होगी नसाब में और ज़रिया तालीम में और इन चीज़ों में, तो यकीनन एहतमाल है कि जो कुछ हो रहा है ये आइंदा भी होता रहेगा। मैं आपसे गुजारिश करूं कि आप दुनिया भर में आप देखिए, बहुत से ऐसे ममालिक अब भी मिसाल के तौर पर पेश किए जा सकते हैं जहां पर सेहत और तालीम को प्राइवेटाइज नहीं किया जाता, उसमें हुकूमती सुप्रीमेसी या कंट्रोल मोर देन 90% उसको रखा जाता है। इस बात का ख्याल क्यों? जब जिम्मेदारी गवर्नमेंट के पास होगी तो गवर्नमेंट ये चाहेगी कि चूँकि उसने अपनी कारकर्दगी की बिना पर आवाम से वोट लेना है, जी बिल्कुल ठीक है, चुनाचे वो अपनी कारकर्दगी दिखाएगी। एक प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर है उसका तो ज़ाती कारोबार है। आप देखिए, कुछ अरसे से मौजूदा हुकूमत ने मीडिया के साथ एक बहुत बड़ा हम क्लैश की सूरत में चले गए। बहुत सारे मीडिया हाउसेस जो थे उनको बंदिश का भी सामना रहा, एक एहतमाल था कि वो बंद हो जाएंगे। बहुत सारे जो तो फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं ना, वर्किंग जर्नलिस्ट वो बेरोजगार हो गए। क्यों भला? गवर्नमेंट ये कहती है कि देखिए आपने मीडिया हाउस बनाया, आपने चैनल बनाया, अखबार बनाया, ये आपका ज़ाती कारोबार है। बिल्कुल, हुकूमत को क्या है कि आपको आपके ज़ाती, अगर हुकूमत आपको ज़ाती कारोबार में सपोर्ट करे तो हुकूमत सही आप कारोबारों में करना चाहिए। एजुकेशन में भी कुछ लोग बिजनेस के लिए आ रहे हैं। अच्छा, अब ये एक वो बुनियादी नुक्ता है सेहत और तालीम के मैदान में। बहुत से लोग आपको दावा करते हुए दिखाई देंगे कि जी हम तो खिदमत के लिए जज्बे से मामूर हम इस मैदान में आए, जबकि हकीकत ये है कि ये एक माशी
آپ کا ہب ہے, آپ اسے روٹی کماتے ہیں. اچھا, جب آپ روٹی کمانے کے ذرائع حکومت ایک پرائیویٹ آدمی کے ہاتھ میں دے دے گی تو لامحالہ وہ اپنے مفادات کو یا اپنے اعتقادات اور نظریات کو, اپنی سمجھ بوجھ کو, اپنی صلاحیت کو جس بھی طرح سے چاہے گا وہ استعمال کرے گا. چنانچہ ہوا کیا کہ ہمارے ہاں اس کی ایک زرعی مثال ہمارے سامنے آئی, ایک بڑی بدنما ہے گو, سماجی طبقاتی تقسیم کے انداز میں سامنے آئی یہ بات. آپ اے لیول او لیول کو بھی سامنے رکھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس میٹرک بھی ہے. اب ہوتا کیا ہے, جب آپ کمپٹیشن میں جاتے ہیں تو لازم ہے کہ جو اسٹوڈنٹ جس کو آپ نے ویسا انوائرمنٹ مہیا کیا, ویسا نصاب پڑھایا, اس کے اندر اعتماد کا فقدان نسبتاً کم ہوگا, ظاہر ہے. چنانچہ وہ اسباب کو گیدر کرنے میں, کیپچر کرنے میں وہ زیادہ تیز ہوگا. جو دوسرا ہے وہ کمپلیکسڈ ہو جائے گا. آؤٹ کم تو یہ ہونا چاہیے نا, وہ دوسرا کمپلیکسڈ ہو جائے گا. چنانچہ آپ نے کیا کیا کہ ان دی فرسٹ پلیس ایک کو تو آپ نے 10% مارکس پہلے ہی اضافی دے کے میدان میں اتارا, ریس میں آپ نے کسی کو آگے کھڑا کیا, کسی کو پیچھے کیا. چنانچہ طبقاتی تقسیم نے جو بھی جس بھی طرح کی آپ تعلیم دے رہے ہیں, جہاں طبقاتی تقسیم ہوگی وہاں تعلیم آپ کے مسائل کا حل نہیں دے پائے گی اگر وہ اس میں یکسانیت نہیں ہے, معیار ایک سا نہیں ہے, اسباب جو مہیا کیے گئے وہ ایک سے نہیں ہوں گے. تو نتیجہ پھر یہی ہوگا جو گل صاحب, اسباب تو ایک طرف ہے نا. میرا جو سارا سٹریس ہے وہ اس بات پہ ہے کہ جو روڈ میپ ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے. سہولتوں کی بات تو الگ سے ہے. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پچھلے 2 سال گزر چکے ہیں اس حکومت کو اقتدار میں آئے ہوئے, اور ان چند کمیٹیاں بھی بنائی گئی ہیں, حکومت نے اعلانات بھی کیے کہ یکساں نصاب تعلیم کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اس پر اب تک کیا ہوا ہے اور کیوں نہیں ہو رہا, اس کی ریزنز کیا ہیں, کتنا یہ لمبا ان کو پیریڈ چاہیے کہ یہ کہہ سکیں گے یہ جی یکساں نصاب تعلیم ہے, یہ بکس ہیں اور بچوں اب یہ پڑھنا شروع کر دو. باجوہ میری بات سنیے, دیکھیے جہاں تک سیاسی جماعتوں کے منشور یا انتخابی نعروں کی بات ہے تو اس ملک میں ہم نے ایسے عجب نعرے اور منشور دیکھے ہیں جس کی بنا پر سوائے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ ککڑ کھے اڑائی تھے اپنے سر چپائی, یعنی ایسا ہنگام پیدا کیا جاتا ہے. الیکشن کے دنوں میں تو بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ دودھ کی نہریں صرف میرے نہ آنے کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں, میں جو ہی آؤں گا دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں بہا دوں گا اور آپ کو جنت کی جگہ, اور ہم سب ہیں کہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم فوراً یقین کر لیتے ہیں. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ خاکم بدہن آزاد پاکستان کی پہلی حکومت بھی یہ کہہ سکتی تھی کہ پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ تو ماضی کی حکومت جو گورے کی تھی اس کی وجہ سے پیدا ہوئے. ہمارے ہاں یہ ایک بڑی عجب سی روش ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح سمت نہیں ہے جانے کی. ترجیح کا تعین کرنا اور پھر جذبے سے, قومی جذبے سے معمور ہو کر مسائل کو حل کرنا, اور کسی بھی راہ کی رکاوٹ کو سرے منہ کوئی اس کو اہمیت نہ دینا, ہمیں یہ اپنانا چاہیے. اچھا, دوسری طرف آئیں تو یہ حکومت کہے گی کہ ہم جب سے آئے ہیں پہلے ہماری وہ کرپشن عدالتیں فیصلے مسئلہ جھگڑا. ریسنٹ میں آ جائیں تو ساری دنیا کی اکانومی اس سے ہٹ ہو رہی ہے, کرونا وائرس کا, کووڈ-19 کا جو ایشو چل رہا ہے, اس نے آ کے تو سب کچھ درم برم کر دیا. دیکھیے نا, ابھی گزشتہ ہفتے آپ کا بجٹ آیا ہے جی, اس میں تعلیمی میدان میں صرف کرنے کے لیے جو حکومت نے بجٹ رکھا ہے کیا وہ آپ کی قومی ضروریات کے پر پورا اترتا ہے؟ نہیں, وہ تو ظاہر ہے گل صاحب بحث دوسری طرف چلی جائے گی. وہ تلخ حقیقت پتہ کیوں ہے, ہمارے وسائل بھی تو کم. جی میری وسائل بھی تو دو چیزیں میں عرض کرتا ہوں, دو چیزیں ہیں, ہمارے وسائل جی بالکل اور ترجیحات کا تعین. بالکل اصل بات ہمارے وسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں, ہم نے چادر سے باہر پاؤں نکال رکھے ہیں, چنانچہ ہمیں مینج کرنے میں دقت آ رہی. میرے تئیں صحت اور تعلیم یہ 2 میدان ایسے ہیں جس میں بہت زیادہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. گل صاحب مجھے یہ بھی بتا دیں جہاں ہم یکساں نصاب تعلیم کی بات کرتے ہیں وہاں میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے 72 سالوں میں ہم یہی طے نہیں کر سکے کہ ہمارا میڈیم آف انسٹرکشنز کیا ہونا چاہیے. اور جس کانفیڈنس کی آپ نے بات کی, اگر ہمارا کوئی لڑکا اچھی انگریزی بول لی ساری دنیا کا کانفیڈنس اسی میں آ گیا, اور اگر کوئی جو لینگویج کے پنجابی کسی نے بول لی تو اس کو ہم نے سمجھنا ہے ان پڑھ,
اور جو ماہرین ہیں، ماہرین تعلیم ہیں، ابھی ہم اسی پروگرام کے اگلے پارٹ میں ایک مشہور ماہر تعلیم بھی ہمارے مہمان ہوں گے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لینگویج ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے. آپ کی کیا رائے ہے کہ میڈیم آف انسٹرکشن جو ہمارے ملک میں 2-3 قسم کے چل رہے ہیں، مدرسے میں اور ہے، اسکول میں اور ہے، اور ایلیٹ کلاسز کے اسکولوں میں اور ہے، کیا ان چیزوں کی موجودگی 4 چیزیں ہم کوئی بیلنس قوم پیدا کر سکتے ہیں؟ اپنے پاس 4 چیزیں اہم ہیں تعلیمی میدان. جی بالکل. ایک تو آپ کا وہ جو میڈیم آف انسٹرکشن آپ کہہ رہے ہیں، جی ہاں، یعنی زبان، لینگویجز، بالکل. پھر آپ کا نصاب، کریکولم، بالکل. پھر پڑھنے والے، ہاں جی، اور پھر پڑھانے والے. جی ہاں. دیکھیں یہ جو تعلیمی نظام ہے اس میں صرف یہ نہیں کہ پڑھنے والے کے کاندھے پہ، شانوں پہ سارا بوجھ ہے. جو پڑھانے والے ہیں وہ بہت ذمہ دار ہونے چاہیے، بہت سکلڈ ہونے چاہیے، باصلاحیت ہونے چاہیے. آپ دیکھیں ہماری حکومتیں بہت انویسٹ بھی کرتی ہیں جو ایجوکیشنل انفراسٹرکچر ہے گورنمنٹ کے زیر انتظام یا کنٹرول، لیکن ہوتا کہ آؤٹ پٹ کیا ہے. دوسری بات زبان کا میں آپ کو بتاؤں، چائنیز ہیں، فرینچ ہیں، جرمنی ہے، اگر کوئکلی ہم نام لے پائیں تو یہ اپنی زبانوں میں ان لوگوں نے ترقی کی ہے. جتنا کمفرٹیبل آپ اپنی زبان میں ہو سکتے ہیں، بالکل. انہوں نے قطن کسی غیر ملکی زبان. اب انگریزی کی جہاں تک بات ہے، ایک بدقسمتی کا ایلیمنٹ یہ ہے کہ ہم نے انگریزی کو جو فوقیت، آپ کو یاد ہے شاید یہ جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، حکومتی سطح پر ہماری جو وفاقی اسٹیبلشمنٹ بھی، انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ ہماری جو سرکاری زبان ہے دفاتر کی وہ اردو ہوگی، اور وہ جو لیٹر تھا وہ انگریزی میں شائع کیا گیا. بہت ٹھیک ہے، بڑی مزہ کا خیز بات ہے. اب دیکھیے یہ ہے ہمارے ہاں ایک مسئلہ کہ ہم جس بات کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے مناسب ٹولز ہمارے پاس نہیں ہوتے. میں اب گاؤں دیہات میں جا کے انگریزی میں تقریر فرما ہوں تو میرا تو وہ میچ ہی نہیں اس کے ساتھ. ایسے وہ جناح صاحب تھے، سوسائٹی انگریزی میں تقریر کرتے تھے، لوگ تالیاں بجاتے تھے. وہ ایک اچھا، آپ ماشاءاللہ سے چونکہ آپ ایک انٹلیکچوئل ہیں، ادب کو، شاعری آپ کی بہت ساری تصانیف ہیں. گل صاحب، لینگویج کی بات ہوئی، مجھے یہ بتائیے کہ جب اردو اڈاپٹ کرنی تھی ہم نے، اب تو شاید ہم خاصا فاصلہ طے کر چکے ہیں، کیا اردو اڈاپٹ کرتے وقت ہمیں کوئی احتیاط کرنے کی ضرورت تھی کہ ہماری یہ زبان جو ہم لے رہے ہیں بنگال، پاکستان کے سارے صوبوں میں یہ کہاں بولی جاتی تھی؟ دیکھیے بات کیا ہم سے کوئی ٹیکنیکل کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی کہ ہم کوئی لوکل زبان بھی لے سکتے تھے اگر ہم نے لوکل ہی لینی تھی؟ کیونکہ میری ماں بولی تو اردو نہیں ہے. اگر آپ میری بات، میرے دل کی بات جی تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. مگر یہ ایک آپ کو یاد ہے بہت بڑے سیاسی اور قومیت کے تنازع پر منتج ہوئی تھی یہ بات، جب یہ کہا گیا کہ قومی زبان اردو ہوگی. تو بنگال، وہ جو آگے سیریز ہے 71 ہے، یہ ایک بہت بڑا میدان اور ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس میں ڈسکس نہیں کیا جا سکتا. نصاب تعلیم پر میں بالکل اس کو سیکنڈ کرتا ہوں، ٹوٹلی ایگری ہوں کہ ہمارے ملک میں یوتھ کو، لڑک پن اور بچوں کو جو کہ اس ملک کا اثاثہ ہے، مستقبل ہے، ان کو یکساں اسباب مہیا کرنے کے لیے آپ کو یکساں نصاب تعلیم وضع کرنا پڑے گا. اس کی بنیاد ہو حب الوطنی، آپ کی اپنی تاریخ ہو، اور اس کے بعد جو آپ کے جدید دنیا کے جو تقاضے ہیں اس کے ساتھ اس کو ہم آہنگ کیا جائے. ماضی میں آپ دیکھیے آج انگریزی ابھی تک ایشو ہے. میں نے آپ کو مثالیں دے دی کہ کون سے ایسے ملک ابھی تک ہم طے ہی نہیں کر سکے. میں یہ تو کہہ ہی نہیں رہا کہ کیا کریں. یہ وہ غلامانہ روش ہے. انگریز چھوڑ گیا تھا زبان انگریزی، ہم نے اس کو گلے سے لگایا ہوا. اگر آپ نے بین الاقوامی زبانوں کو اس طرح سے سیکھنا اور ان زبانوں کی بنا پر کسی کو پلس مارکس دینے ہیں تو پھر ساری زبانوں کے لیے در کھولیں. گل صاحب بہت جرمن بھی سیکھا جائے، فرینچ بھی سیکھا جائے، چائنیز. جدید دور میں تو آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ ترکی اور چائنا کی زبانیں سیکھنی چاہیے. نہیں گل صاحب، ہمیں اپنی زبان بڑھ رہے ہیں، آپ ان تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے آپ کو یہ لازم ہے، آپ کو قومی سطح پہ یہ نبھانے پڑیں گے. ساجد عمر گل صاحب، آپ نے ڈائلاگ میں یکساں نصاب تعلیم پہ گفتگو کی، میں ڈائلاگ کی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مشہور ماہر تعلیم فیصل ٹھاکر صاحب. ان سے بھی اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے یکساں نصاب تعلیم کی، ہماری جو قومی ضرورت ہے اس پہ، اور ہمارے اس وقت کے مہمان ہیں
محمد فیصل ٹھاکر صاحب مشہور ماہر تعلیم ہیں. ٹھاکر صاحب ڈائلاگ میں خوش آمدید. اور سر کیا حال ہے؟ بہت شکریہ خواجہ صاحب، ایک بار پھر آپ نے مجھے مدعو کیا، آپ کی ذرا نوازی ہے. یکساں نصاب تعلیم پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ یکساں نصاب تعلیم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ابھی کی جو گورنمنٹ ہے اور باقی گورنمنٹس کا بھی یہ ایک منشور کا امپورٹنٹ حصہ رہا ہے، جی لیکن انفارچونیٹلی باقی گورنمنٹس نے تو اس طرح سے کام نہیں کیا اس پہ. لیکن یہ ایک بڑا قابل ستائش کام ہے کہ جو ابھی کی گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کے اوپر آغاز کر دیا کام کا. اچھا جی. اس کے ثمرات ہمیں میں بھی آنے والے سالوں میں ملے، لیکن انہوں نے ایک سنگل کریکلم کمیٹی اور نیشنل کریکلم کے نام سے پورا ایک کمپین سمجھ لیجیے کہ لانچ کر دی ہے، اور اس کو 3 فیزز میں ڈیوائڈ کیا ہے. نیشنل کریکلم، سنگل نیشنل کریکلم. پہلے صرف نیشنل کریکلم کی بات ہوا کرتی تھی، اس دفعہ اس ٹرم کو ہی تبدیل کیا. انہوں نے کہا کہ سنگل نیشنل کریکلم، مطلب پورے ملک میں ایک نصاب تعلیم کی طرف سمجھ لیجیے کہ آغاز ہو گیا، گفتگو شروع ہو گئی ہے، اور اس حوالے سے کام بھی ہوا. بکس کا جو پلندہ شہر کے ٹاپ ایلیٹ کلاس کے اسٹوڈنٹ بچے کو ملے گا، جی جی، وہی دور دراز دیہات میں وہی کوٹ میں بیٹھے بالکل وہی ملے گا، سیم پلندہ ملے گا. اس میں تھوڑی سی میں آپ کو اس کی وضاحت کر دوں کہ 2020 ابھی کا جو مارچ 31 2020 تک ابھی یہ پینڈیمک کا ایشو بیچ میں آ گیا. ادروائز پری اسکول سے لے کے پری اسکول کی کلاس سے لے کے کلاس 5 تک کے کریکلم کو انہوں نے ڈیزائن کر لیا ہے. اور اس سلسلے میں انہوں نے پاکستان کے مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اور ایون جو بیرونی ایکسپرٹس ہیں، جیسے کیمبرج بہت کام کر رہی ہے ہمارے ساؤتھ ایشیا میں، ان کی سلیبس ان کی کتابیں، ان کا انپٹ بھی لی ہے تاکہ ایک بیلنسڈ قسم کا لوکل اور اس میں انٹرنیشنل ٹچ دونوں ہوں. تو اس کے بعد اگلے سال میں انہوں نے کام کرنا ہے 6 to 8 2021 تک. پھر 2022 تک یہ 9th 10th 11th اور 12th تک اس کو یکساں سلیبس کی طرف لے کے جائیں گے. اب وہ فریم ورک تو بن جائے گا، کتاب ہوگی ایک، اس کے کنٹینٹ سیم ہوں گے، جو بھی ہوگا جی وہ کنٹینٹ سیم ہوگا. جو ہمارا اس میں سٹریس ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ہو سارے بچوں کو، چونکہ بچے جو ہیں وہ خدا کی قدرت پہ یکساں حقوق لے کے پیدا ہوتے ہیں دنیا میں. آپ ان کو جب ڈفرینٹ لیول پہ کھڑا کر لیتے ہیں، کسی کو بہت آگے کسی کو بہت پیچھے، تو پھر کمپیٹ کیسے کرنا؟ تو جو آپ بکس دیں وہ سیم دیں، سلیبس سیم دیں، یا پھر اس کے علاوہ تو کوئی نہیں پڑھا سکے گا کہ جی آپ ان کو کسی اسکول میں پھر وہی طریقہ چل جائے کہ کسی میں ڈفرینٹ بکس پڑھائی جا رہی ہیں اور کہیں نہیں. اس میں ابھی جب ہم یکساں نظام تعلیم کی کوالٹیٹیو نصاب تعلیم کی بات کرتے ہیں، اس میں ہمیں یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایک تعلیم، اگر میں ایک پنجابی بیک گراؤنڈ سے ہوں تو مجھے میری انیشل ایجوکیشن جو ہے جب تک پنجابی زبان میں نہ دی جائے، سندھی میں نہ دی جائے، بلوچی میں نہ دی جائے، ہم چائنیز کی مثال دیتے ہیں، جرمنز کی، تو وہ اپنے بچوں کو بہت چھوٹے چھوٹے سائنٹیفک جو کانسیپٹس ہیں وہ ان کی لینگویج میں پڑھاتے ہیں. ہمارے رٹا لگاتے ہیں بھلے اردو میں ہو. اب اردو بھی ہماری ریجنل لینگویج تو نہیں ہے، ظاہر ہے میری ماں کی بولی تو نہیں ہے، اردو نہیں ہے، سندھ میں اردو نہیں بولی جاتی، بلوچستان میں نہیں اردو. بلکہ میں تو اکثر سوال کرتا ہوں کہ پورے پاکستان کے کس علاقے میں ماؤں کی بولی اردو ہے؟ اردو نہیں ہے، وہ ان کی ریجنل لینگویج ہے. تو یہ انقلاب تبھی برپا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو 3 سٹیپس پہ لے کے جائیں. ہم نصاب ایک رکھیں، ہمیں پتہ ہو کہ A فار ایپل وہ انگریزی میں یہ ہے، سین فار سیب، اور جو پشتو میں سیب کی ٹرانسلیشن ہے، جو بلوچی میں ہے، جو سندھی میں ہے، وہ کانسیپٹ بھی بچے کو دیا جائے نا. آپ دیکھیے اگر وہ ایپل ہے وہ تو سیم ہے، وہ سیم ایپل، لاہور کے بچے کو بھی اسلام آباد اور کراچی پشاور کے بچے کو بھی وہی ایپل نظر آئے گا، بٹ اس کی جو نالج اباؤٹ دیٹ ایپل کہ اس میں یہ انگریڈینٹس ہیں، اس میں یہ اس کے ہیلتھ بینیفٹس ہیں، وہ اس کی ریجنل لینگویج میں بتایا جائے. مجھے بحیثیت ایک ٹرینر کے مختلف پاکستان کے حصوں میں جانا پڑتا ہے، تو ابھی سوات کی پٹی میں اگر جائیں آپ تو وہاں کا بچہ تو اردو نہیں سمجھتا، اس کو وہ پشتو میں اس کو ٹیچر اس کو بتاتی ہے. اب کتابیں بکس جو کا سیٹ ہے وہ اردو میں ہے یا انگریزی میں ہے، تو اگر وہ کتابیں، وہ نیشنل کریکلم، وہ بکس کا پلندہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ اس کا صوبہ اس کے لیے ٹرانسلیٹ کرے پشتو میں، سندھی کا جیسے سندھ میں سندھی کمپلسری ہے. جس بھی اینگل سے آپ کریں، جس بھی اینگل سے آپ کریں، آپ تو چونکہ ایکسپرٹ ہیں، آپ نے تو وہ اوپینین دینی ہے ٹیکنیکل آسپیکٹ اس کے. جو بیسک تھیم ہے وہ یہ ہے کہ
اس کو سیم چیزیں پڑھنے کو ملے. اس کے لیے اب آغاز تو ہو گیا, اللہ کرے اس کے اوپر, لیکن جو ایک بڑی دکھ کی بات اور یہ المیہ یہ ہے کہ اس وقت ایجوکیشن کے اوپر جو بجٹ آپ نے رکھا ہے آپ نے, وہ بہت ہی, وہ ایون کورونا سے بھی کم. بالکل بجٹ کی طرف بھی آتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ پچھلے 72 سالوں میں ہم میڈیم آف انسٹرکشنز پر ہی نہیں فائنل کر سکے. کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ کہ دیکھیے جی, یہ تو اس پہ کون سی لینگویج ہو, کون سا طریقہ کار ہو کہ ہمارا جو میڈیم آف انسٹرکشنز ہے, کبھی ہم انگریزی میں کہیں تعلیم دے رہے ہیں, کہیں اردو میں دے رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ریجنل جو لینگویجز ہیں ان کو بھی پوری اہمیت ہونی چاہیے. بینگ ایکسپرٹ آپ کی یہ رائے ہے, تو کیا کریں, اس کا کیا حل ہے اس مسئلے میں؟ سر اس کا حل یہ ہے کہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ ٹو میک اے سکسیس کاپی اے سکسیس. ہمارے بالکل پڑوس میں انڈیا نے جو کام کیا, انڈیا نے نیشنل کریکلم بنایا, اور بھی بہت سارے کنٹریز میں جہاں لینگویج کا جو کالونیز تھے, اب جرمن تو کبھی کالونی نہیں تھی, انگلینڈ بھی کالونی نہیں تھی, تو ہم ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. ہمارا جہت ایک ڈائیورس قسم کی سوسائٹی ہے, یہاں پہ بہت سارے اسٹیٹس ود ان اسٹیٹس ہیں, لینگویج کے حوالے سے, کلچر کے حوالے سے, ملٹیپل کلچر ہے نا ہمارے. اس حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا کیا ہندوستان نے, کیا کیا, یا باقی سری لنکا نے کیا کیا, یا جہاں زیادہ لینگویج بولی جاتی تھی وہاں کیا ہوا, اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. 3 لیئرز ہیں کہ آپ اس کو پری اسکول کے اندر کلاس 5 تک اس کو اس کی ریجنل لینگویج میں سکھائیں, بچے کو سارا کچھ ایجوکیشن دیں. لیکن ایک بچے کی 14 سال کی جو عمر ہے, وہاں تک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ وہ 1 سے زیادہ زبانیں سیکھ سکتا ہے, وہ 7 زبانیں سیکھ سکتا ہے. کچھ ماہرین 14 تک بھی کہتے ہیں, 10 بھی کہتے ہیں. تو بھائی آپ 10 مت سکھائیے اس کو ریجنل لینگویج میں اس کی ایجوکیشن دی دیجیے, قومی زبان سکھا دیجیے. اور جو لنگوا فرانکا ہے, لنگوا فرانکا از the language of communication in the world, that is English language right now. ہم وہ 3 زبانیں اس کو سکھا دیتے ہیں. کریکلم ایک ہو, وہ کانسیپٹ ایک ہو, وہ میتھس کا ہو, وہ سائنس کا ہو. ہم اس کو کہیں کہ بیٹا یہ آپ نے یہ آپ کی ریجنل لینگویج میں میتھ کا یہ کانسیپٹ ہے 2+2 کا, یا اس سے بھی پیچیدہ کوئی کانسیپٹ, یہ سائنس کا کانسیپٹ ہے. روشنی جب ایک پتے پہ پڑتی ہے تو پتا سبز کیوں ہوتا ہے, اس کو پشتو میں بتایا جائے, اور ساتھ اس کی کتاب اس کو سپانسر کوآرڈینیٹ کرے. اس کے بعد کیونکہ اس نے ریسرچر بننا ہے, اس نے پوری دنیا کے نالج کو کھنگالنا ہے, تو وہ ابھی فی الحال تو نہ چائنیز میں ہے نہ جرمن میں ہے, جو پورا دنیا کا بیس آف نالج ہے. اب انگریزی صرف گوروں کی زبان نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ پچھلے 2.25 سال میں جن اقدامات کا آپ ذکر کر رہے تھے, حکومت نے اس سلسلے میں کیا کوششیں کی ہیں؟ سر میں اس کوششوں کو جی اس میں کس طرح اس میں پرائم منسٹر صاحب ہمارے جو ہیں وہ اس پہ ان کا فوکس ہے. KPK میں انہوں نے اس پہ انیشل تجربات کی ہیں, لیکن وہ صوبے کی سطح تک کہ بہت زیادہ اس پہ نہیں ہوئی. اب وہ اس بات پہ آ رہے ہیں کہ صرف اور صرف کریکلم سے ریلیٹڈ بک لسٹ ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ کا بچہ, یا میں ایک انگلش میڈیم اسکول چلا رہا ہوں تو میں اٹھ کے ایک ایسا نصاب پڑھا دوں جو کہ میرے بچے کو ایک حب الوطنی کا جذبہ نہیں دے رہا, وہ بردرہڈ, وہ ایک بینگ نظریاتی مسلمان پاکستانی نہیں بنا رہا. اس کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہوگا. ابھی پچھلے دنوں بہت اچھا جو قدم اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھانے کا بھی ایک, آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے لازمی کر دیا یونیورسٹی لیول پہ. بہت بڑی بات ہے, اس سے بچوں میں جو ان کا برین کھلے. جی اور ترجمے کے ساتھ. اور انہوں نے اس میں انگلش تراجم جو تھے قرآن پاک پہ وہ بھی ڈالے, 17 کے قریب ہیں. اچھا جی اور اس میں کوئی ایسی وہ انہوں نے فرقہ واریت کو ہوا دینے والی کوئی بات نہیں کہ ایک پورا گلدستہ بنا کے رکھ دیا کہ یہ لیجیے بچوں, اور ہر بچے کو یہ کس کلاس تک بچوں کو یہ مکمل کرنا ہے؟ یہ ان کو یونیورسٹی کی ڈگری تب تک نہیں ملے گی جب تک وہ اس کو اس میں سے پوری طرح وہ نہیں کرے. تو یہ ایک بہت بڑا آسان قدم ہے. اسی طرح اب اگر یہ امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے نیکسٹ ایئر سے یکساں نصاب ہوگا, اور پبلشر کو کہہ دیا جائے گا کہ آپ نے ان پیرامیٹرز کے اندر رہ کے یہ اسلامیات کی, یہ میتھ کی, یہ انگلش کی بک بنانی ہے, اور وہ 1 2 یا 3 ہوں گی. وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اس کو اردو میں لگوانا ہے, پشتو میں لگوانا ہے, اردو میڈیم میں لگوانا ہے. کیونکہ میڈیم کو ہم ابھی اس طرح سے یہ نہیں انفورس کر سکتے کہ اردو ہی ہونا چاہیے. کئی ایسے علاقے ہیں کہ اردو فارن لینگویج ہے. آئی بینگ اے لینگویج اسٹوڈنٹ کہ
بعض دفعہ وہ ایک فارن لینگویج بن جاتی ہے, پاکستان کی بڑا ملک ہے, بڑا ملک ہے, مختلف علاقوں, وہ سیکنڈ لینگویج نہیں ہے وہاں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم نے ریجنل کو, قومی کو اور انٹرنیشنل کو, ان 3 پیرامیٹرز کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے, میرا خیال ہے کہ ہم وہ والے مقاصد حاصل نہیں کریں. فیصل ٹھاکر صاحب, بجٹ وفاقی حکومت نے 2020-21 کا بجٹ پیش کر دیا ہے. اس بجٹ میں ایجوکیشن کے لیے کیا کچھ رکھا گیا ہے اور آپ کی اس پہ کیا سوچ ہے؟ سر 20 اسکول بند ہو رہے ہیں. اچھا جی. جس میں رینٹ کے ایشوز ہیں, لوگوں کے سیلریز نہیں مل رہی. آپ کے صوبائی وزراء سے لے کے جو وفاقی وزراء, ایون پرائم منسٹر نے ایک دفعہ ان 14-15 لاکھ ٹیچرز کی روزگار کے بارے میں, فیوچر کے بارے میں ایک سمپیتھیٹک بیان تک نہیں دیا. اب المیہ دیکھیے کہ وہ مزدوروں کی بات کرتا ہے آپ کا پرائم منسٹر, وہ دکانداروں کی بات کرتا ہے, وہ انڈسٹری کی بات کرتا ہے, لیکن جس نے یہ ساری بیس بنائی ہے, استاد, میں اور آج عمران خان صاحب جہاں بیٹھے ہیں, وہ ایک استاد کی مرہون منت ہیں وہ ساری چیزیں, ایک استاد پیچھے. تو اس کے بارے میں نہیں سوچا. گورنمنٹ کے ٹیچرز کو سیلری مل رہی ہے, لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو پرائیویٹ سیکٹر کا کنٹریبیوشن ہے پچھلے 50 سال میں اسپیشلی, وہ کتنا زیادہ ہے, اس کو ایڈریس نہیں کیا. کیا تجاویز کیا ہو سکتی ہے؟ سر سب سے پہلے تو اسکولوں کے سروائیول کے لیے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ بجٹ اوور آل فار دی ایجوکیشن, دیٹ از آلویز لیس دین 2%. کورونا جو کہ ایک ایسی وبا ہے جس نے اللہ کے فضل سے اور 6 ماہ میں اس ملک سے غائب ہو جانا ہے انشاءاللہ, اور اس کے لیے آپ نے اربوں دعا بھی ہے کہ وہ اس سلسلے کو, کورونا وائرس کو دنیا بھر سے اس کو ختم کرے. وہ ایک چھوٹی بیماری ہے, جہالت کی تناظر میں دیکھا جائے تو کورونا کے لیے تو آپ 12 ارب روپیہ رکھ رہے ہیں, 1200 ارب, اور ایجوکیشن کے لیے آپ کا اس کا 50% بھی نہیں. تجاویز کیا ہے آپ کے ذہن میں, حل کیا ہے؟ کیونکہ سر حل یہ ہے, مشکل سچویشن میں ہم پھنس چکے ہیں بطور قوم, ہمارے پاس کم وسائل ہیں ایز اے نیشن, اور کیا کریں کہ پرائیویٹ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, حکومت ان کو کس طرح سے ان کی ضرورتوں کو میٹیگیٹ کر سکتی ہے؟ ان کو سب سے پہلے تو پرائیویٹ سیکٹر کو ڈیوائیڈ کرے سیگمنٹس میں, کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر جو کہ 1% ہے ایلیٹ کلاس کے لیے, ہم اس کی مثال پکڑ کے اس پہ تو گورنمنٹ بجٹ میں ٹیکسیشن بھی کر دی ہے. جی ٹیکسیشن 100% اس پہ ٹیکس بھی لگا, اتنی وہ فیس دے رہے ہیں اتنا وہ ٹیکس دے. یہ انہوں نے ایلیٹ کے لیے کیا. اب جب آپ اس کو معافی کا لفظ دے دیتے ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو گورنمنٹ نے؟ دیکھیے یہ ان اسکولوں کے لیے جہاں پہ ایک بچہ, اگر آپ کا بچہ سالانہ 2 لاکھ روپیہ فیس دے رہا ہے تو یہ ان اسکولوں کے لیے, یہ ان جو میڈیوکر اسکول ہیں جو آپ کے مین اسٹریم والے, ان کے لیے نہیں ہے یہ. لیکن ان کے لیے یہ نہیں ہے تو کچھ اور بھی کوئی سپورٹ نہیں ہے, اور جب ان کو گنا جاتا ہے تو ایلیٹ اسکول کے ساتھ اس بریکٹ میں بند کر دیا جاتا ہے کہ یہ بھی پرائیویٹ مافیا ہے, حالانکہ وہ تو 1% بھی نہیں ہے پورے پاکستان میں. باقی اسکول تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو آپ کے گاؤں میں, جو میرے گاؤں میں, جو ٹاؤنز میں, دیہاتوں میں جو اسکول چل رہے ہیں, وہ تو ایک نیشنل کنٹریبیوشن کر رہے ہیں, کاز کے اندر کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. وہ کم سے کم بزنس تو ہوگا نا جس کو. سر بزنس دیکھیے کیسا بزنس جس میں کوئی چند ایک کو چھوڑ کے آپ کوئی مجھے اسکول اونر بتا دیجیے جس نے اسکول سے کوئی انڈسٹری لگائی ہو. وہ 20 سال پہلے بھی ایک اسکول چلا رہا تھا اور 20 سال کے بعد بھی اسکول چلا رہا ہے. تو کیا حکومت انسینٹیو, کیا آپ کی جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کی جو ایسوسیشن, سب سے پہلے ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے. اچھا جی. ان کے ٹیچرز کا ایک ڈیٹا بینک بناؤ. ٹھیک. پھر اکارڈنگ ٹو دی سچویشن نیڈ ان کو اس وقت اس ایک جنگی ماحول میں جو اس وقت جنگ چل رہی ہے ایک بیماری کے خلاف, بھوک کے خلاف, کورونا کے خلاف, اس میں ان کو سپورٹ کیا جائے. یہ تو ایک ٹیمپریری فیز ہے نا. گورنمنٹ تو ٹیکس میں کمی کر سکتی ہے یا کوئی انسینٹیو دے سکتی ہے یا کوئی گرانٹ دے سکتی ہے. گرانٹ دے سکتی ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ گرانٹ دے, اسکولوں کو بند ہونے سے بچائے. اچھا جی. جو مالکان اس وقت بینکرپٹ ہو رہے ہیں, جن ٹیچرز کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں, ان کو گرانٹ دے, ان کے لیے اسپیشل پیکج اناؤنس کرے باعزت طریقے سے. ٹھاکر صاحب آپ ماشاءاللہ ایک بڑے ہی ایکسپرٹ ہیں اپنے شعبے کے, بجائے اس کے کہ گورنمنٹ کی بیساکھیوں پہ وہ کھڑے رہیں, کیا کوئی وے آؤٹ نہیں ہے؟ کیا ایک طرف تو بچے گھروں میں بیکار پڑے ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ ٹیچر جو ہیں وہ بیچارے بیکار پڑے ہیں, کیا آپ کوئی کسی آن لائن سسٹم سے, کسی اور چیز سے, کوئی پریکٹیکل جو آن لائن یہ نہ ہو دکھاوے والا نہ ہو, کیا آپ ان سب کو انگیج کر کے گورنمنٹ کی سپورٹ کا کوئی آئیڈیا دے کے
تو یہ سب کوئی پریکٹیکل وے آؤٹ نہیں نکل سکتا اس سے؟ اتنے کم بجٹ میں جو ابھی ایلوکیٹ کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نکل سکتا ہے. ابھی میں آنے سے پہلے میں اپنے کچھ اسٹوڈنٹس یونیورسٹی اسٹوڈنٹس سے بات کر رہا تھا کہ بیٹا آپ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ تو انہوں نے کہا جی ہم آن لائن کلاسز لے رہے ہیں. ایک اچھی خاصی یونیورسٹی لاہور میں, لاہور کے بچے. تو میں نے کہا کیسا چل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا سر کچھ سمجھ نہیں آ رہا, ایک ہاچ پاچ قسم کی کلاسز ہیں, پتہ نہیں چل رہا. یہ وہ ہیں جو پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں, یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں, اینڈ دے آر unable ٹو comprehend things, concepts from online mechanism. یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک دیہات کا بچہ, اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ اس ملک میں تو آپ نیٹ کی آؤٹ ریچ ہی بہت کم ہے. اب کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی وے آؤٹ کیا ہوگا جی؟ اگر سر وے آؤٹ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے جتنا آرمی کا بجٹ ہے اس سے کم بجٹ وار فوٹنگ پہ اسکول ایجوکیشن کے اوپر لگایا جائے, ارلی ایجوکیشن کے اوپر لگایا جائے. ٹیچرز کی ایک فوج تیار ہو, ویل اکوپڈ, جو بچوں کو روٹ لرننگ سے نکال کے کانسیپٹ کے اوپر لے کے آئے. یہ چیزیں پیچھے رہ جائیں گی آپ کے کریکولم کی اگر آپ ٹیچر کو اکوپ کر دیں. یکساں نصاب تعلیم, جی یہ ایک کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ ہے نا نالج کی, کہ آپ ٹیچر جب تک ٹیچر بچے کو اس کی ہم ایسے کلاس میں جزیرے میں پڑھاتے ہیں کہ بچہ کلاس میں آیا اور اس کو ان پلگ کر دیا, آپ نے اس کی ساری کیبلز اتار دیں جو سوسائٹی کے ساتھ اس کی اٹیچ تھیں. حالانکہ کلاس روم کا تو ایک ایکسپوجر ایسا ہونا چاہیے کہ ہی شوڈ بی ریڈی فار دی سوسائٹی جہاں اس نے موو کرنا ہے. ہم اس کو جزیرے میں روٹ لرننگ کے ساتھ پڑھا کے ایک ایسا ایلین بنا دیتے ہیں کہ وہ معاشرے کا ایک بیکار سا پرزہ بن کے نوکری ڈھونڈتا رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ڈائلاگ کے لیے وقت دیا, بہت شکریہ. ڈائلاگ کی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈائلاگ کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.